तरह नबी अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को जो नबी थे सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। क्या है हम तुम्हें बताते हैं। इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलय्य मुतअम्मिदन फ़लियतबव्व मक़अदहु मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से उस वीडियो के अंदर जो अरशद मदनी ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम भारत की सरजमीन पर उतारे गए और उन्होंने कहा कि ये हमारा अकीदा है, इस बात को लेकर के उन्होंने अपना अकीदा भी बनाया और उनके सारे मुक़ल्लिदीन हजरात बैठ करके सुन रहे हैं। इससे पता चलता है कि तमाम अहले देवबंद का ये अकीदा है अक्सर व बेशतर कि आदम अलैहिस्सलाम भारत की सरजमीन पर उतारे गए और हव्वा अलैहिस्सलाम भी भारत की सरजमीन पर उतारे गए। क्या उनकी ये बात उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर बासनद सही साबित है? हम इस बारे में जांच पड़ताल के साथ बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, ये जो हदीस है आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से और हव्वा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कि ये लोग जब जन्नत से निकाले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के सरजमीन पर उतारा। ये मशहूर है लोगों में और इस बारे में बहुत सारी रवायतें हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हैं, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हैं और भी कुछ ताबई के कौल से ये बात है। और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी, और इस बारे में अक्सर व बेशतर मौकूफ़ रवायत है सहाबा के कौल से और कुछ जो है मरफू हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करदा। तो हम इस हदीस की जांच पड़ताल करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को ये हुक्म दिया है कुरान में सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, वो अपनी जाती इल्मी सलाहियत की बिना पर उस बात की छानबीन कर लें, तहकीक कर लें
یا نہیں کر سکتے تو کسی محقق متبع سنت عالم سے سوال کریں اس کے سند کے بارے میں، اس کے راویوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے حدیث منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، اس کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 102 وغیرہ میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات اپنی طرف منسوب کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور اس پر وعید، اس پر وارننگ آپ نے دی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات کریں حدیث سے تو اس کی سند کو چیک کر لیں، بلا سند کو چیک کیے ہوئے اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ لوگوں میں اس طرح کی بات نہ بیان کریں اور اس پر اپنا عقیدہ نہ بنائیں۔ یہی لوگ ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جو کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں فضائل میں تو لے سکتے ہیں کچھ شرطوں کے بنا پر، لیکن عقیدے میں نہیں لے سکتے، جبکہ یہاں اس ضعیف روایتوں کو عقیدے میں لیا جا رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت جو ہے موقوفاً ہے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام جنت سے ہند کی زمین پر دہن نامی جگہ پر اتارے گئے۔ یہ روایت جو ہے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 542 حدیث نمبر 3953 میں، اسی طرح سے تواریخ المقدمین کے اندر حدیث نمبر 3994 3995 اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر 8315 پر اور تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 اور تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115، تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 اور اسی طرح سے دوسرے نسخے میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ اس کی سند جو ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر حاکم کا اس سند کو صحیح الاسناد کہنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ امام حاکم جو ہے یہ متساہل محدثین میں سے ہیں اور اکثر و بیشتر باطل منکر روایتوں کو بھی انہوں نے صحیح الحسنات کا حکم لگایا ہوا ہے، لہذا ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے؟ اس کی سند میں دیکھیے عطا بن شائب یہ اختلط راوی ہیں، یعنی ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ روایت جو بیان کی ہے عمران ابن عوینہ جو اس کی سند کے اندر ایک راوی ہیں، یہ وہم میں مبتلا تھے جس کی بنا پر یہ غلطیاں کرتے تھے اور اکثر محدثین نے ان کو ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ اور عطا بن صائب نے یہ روایت جو بیان کی ہے یہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی ہے یا حافظہ خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ان دو علتوں کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، غیر ثابت ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرفوع حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ہے، اس میں لفظ ہے بارض الہند کی ہند کی سرزمین پر آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر ابو حمام نے محمد بن زیاد، جو کہ محمد بن زیاد یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، محدثین نے اس کو کذاب قرار دیا ہے، اس سے روایت انہوں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث موقوفاً ابن سعد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر
موجود ہیں جس کے اندر ملاقات کے بارے میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، اسی لیے عرفات کا نام عرفات پڑا۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اس کے اندر جو لفظ ہے اور یہ موقوف روایت ہے، من الہند علی رجلہ، کہ ہندوستان میں آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل آئے تھے عرفات کے میدان میں، یعنی حج کے تعلق سے بھی ہے کہ حج کرنے کے لیے پیدل ہندوستان سے آئے۔ اس بارے میں انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ کیا ہندوستان سے آدم علیہ السلام مکہ عرفات پیدل آئے تھے اور 40 حج کیے تھے؟ تو اس بارے میں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں وضاحت کروں گا۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ سنداً ضعیف ہے، جس میں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، اس لیے عرفات کا نام عرفات پڑا۔ یہ ضعیف ترغیب کے اندر 692 پر اور صحیح ابن خزیمہ میں 2792 پر ہے۔ اس کو الضعیفہ والموضوعہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5092 پر نقل کیا ہے اور اس کو اپنی موضوع من گھڑت ضعیف روایتوں میں اس کو جمع کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے بیچ دہینا نامی سرزمین پر اتارا گیا، جیسا کہ تحفۃ النبلاء کے اندر صفحہ نمبر 117 پر ہے، اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے رواہ ابن ابی حاتم بسند صحیح۔ اسی طرح سے البدایہ والنہایہ میں اور ابن کثیر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 پر، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 71، حدیث نمبر 184، سورہ الاعراف آیت نمبر 24 کی تفسیر میں حدیث نمبر 8316، اور دوسرے نسخے میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1454 تفسیر ابی حاتم میں، اور اسی طرح سے تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 36 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر عطا بن شائب نے یہ روایت اختلط یعنی حافظہ خراب ہونے سے پہلے یا حافظہ خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ سعید بن جبیر سے یہ روایت عطا بن شائب نے حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت بیان کی ہے، جیسا کہ القوائف کے اندر صفحہ نمبر 319 پر وضاحت کی گئی ہے۔ اور جریر بن عبد الحمید نے اختلط کے بعد عطا بن شائب سے روایت نقل کی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 389 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت ہے، جس میں کہا گیا کہ سب سے بہترین ہوا سرزمین ہندوستان میں ہے۔ آدم علیہ السلام وہیں پر اتارے گئے اور آپ نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا لگایا، درخت لگایا، جیسا کہ مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 592 میں حدیث نمبر 3995 3994 میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے البہقی فی البعث والنشور کے اندر 179 پر، تاریخ دمشق میں ابن اساکر کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 438، تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی حماد ابن سلمہ یہ بھی اختلط راوی ہیں، ان کا بھی حافظہ خراب ہو گیا تھا آخر عمر میں، اور انہوں نے یہ جو روایت بیان کی ہے یہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے روایت بیان کی ہے یا حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت بیان کی ہے، اس بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں ملی۔ اسی طرح سے کسی سند میں حمید کے واسطے سے
یوسف بن مہران بواسطہ ابن عباس سے، تو کسی سند میں حماد ابن سلمہ علی بن زید بن جنان ضعیف راوی کے واسطے سے بواسطہ یوسف بن مہران ان ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس کی سند کے اندر کلام ہے، اور حمید جو راوی ہیں یہ مدلس راوی ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ کئی علتیں ہیں جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 120 کے اندر علی بن زید بن زیدان یہ ضعیف راوی ہے، اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اخبار مکہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 1111 پر ابن عبد البر کی التمہید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 میں حماد ابن سلمہ ان علی ابن زید بن جدان ان یوسف بن مہران ان ابن عباس قال علی سے یہ سند مروی ہے۔ اور علی بن زید بن جدان پر جرح کو دیکھنے کے لیے کہ محدثین نے ان کے اوپر جرح کیا ہے، ان کی کمزوریوں کو بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 229 میں، تاریخ یحییٰ بن معین کے اندر 4614 پر، تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 463 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ آدم ہند میں اور حوا جدہ میں اتارے گئے، جیسا کہ تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 اور 123 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی حسام بن محمد ہیں، حسام بن محمد القلبی، یہ متروک متہم بالکذب ہے، جیسا کہ محدثین نے اس کو کہا ہے کہ اس سے محدثین نے روایت لینا ترک کر دیا تھا۔ اور اس کے اندر ابو صالح جو راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہا ہے یہ روایت، یہ مجہول الحال ہے، اس کی بھی توثیق نہیں ملی۔ اسی طرح سے میرے جی دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس میں انہوں نے صرف زمین پر اترنے کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، جیسا کہ العلل المتناہیہ ابن الجوزی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 میں لکھا ہے لا یصح کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر سے البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 6192 پر منکر لکھا ہے اس روایت کو۔ اسی طرح سے ابن اسحاق تابعی ہیں، ان کے طرف قول منسوب ہے جس کے اندر زیادہ تر انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 126 میں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئی۔ تو یہ تابعی کا قول ہے، تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ خیر وادیین فی الناس مکہ ووادی فی الہند حبت به آدم، کہ دو بہترین وادیوں میں سے سرزمین ایک مکہ والی ہے اور دوسری وادی ہندوستان میں ہے جس میں آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 9118 پر ہے، اخبار مکہ کے اندر 1110 وغیرہ پر ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں سفیان بن عیینہ کی تدلیس ہے، سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت ان سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عبد الرزاق بھی مدلس ہیں، انہوں نے بھی سما کی صراحت نہیں کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے۔ ان دو علتوں کی بنا پر یہ بھی روایت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتارے گئے، جیسا کہ میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 میں حافظ ذہبی نے اس کو منکر لکھا ہے کہ یہ باطل روایت ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر الدر منصور کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 پر ہے،
اور امام سیوطی نے اسناد ضعیف لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ، اس میں ہے کہ حوا علیہ السلام جدہ میں اتارے گئے۔ در منصور میں، تفسیر در منصور میں حوالہ ابن عدی و ابن اساکر فی تاریخ کا ذکر، تاریخ کا لکھ کر بسند ضعیف لکھا ہے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف ہے کہ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور حوا جدہ میں اترے۔ الکامل فی الجوفا ابن عدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 میں، اور ابن عدی نے اس کو منکر لکھا ہے الکامل کے اندر۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقوف روایت یہ بھی ہے جس میں ہے کہ نزل بالہند، تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 125 اور حدیث نمبر 232 میں۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ابو حماد جو کہ سجا ابن الولید ابن قیس سے روایت ہے، یہ صدوق ہے پر وہم میں مبتلا تھا، جس کی بنا پر یہ غلطیاں کرتا تھا، جیسا کہ ابو حاتم راضی نے اس کی حدیث کے بارے میں کہا کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ اور اس کی سند میں ابی یحییٰ ایک راوی ہے، ابی یحییٰ وائی القت، اس کی بھی توثیق مجھے نہیں ملی۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ایک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ، کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور حوا علیہ السلام جدہ میں، اور ابلیس اصبہان، اور سانپ جو ہے، سانپ کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بیسان میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تفسیر الدر منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322۔ علامہ سیوطی نے اسنادہ واہ لکھا ہے، یعنی اس کی اسناد لا یصح، اس کی اسناد صحیح نہیں ہے لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک تابعی ہیں اسودی تابعی، ان کا قول ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 38 کی تفسیر میں، جس میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 اور 422 حدیث نمبر 422 میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد سے پوچھا گیا اسبات ابن نصر کوفی ان اسودی سے حدیث کیسی ہے، تو کہا ما ادری وکأنہ ضعیف۔ دیکھیے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 میں، تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 میں، تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357۔ معلوم ہوا کہ سند میں اسبات راوی صدوق ہے، پر کثیر الخطا کی بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں۔ پتہ چلا کہ اس کی سند ضعیف ہے، جیسا کہ تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 اور تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پھر اسودی یہ تابعی کا قول ہے، اور تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت ہے، تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 36 کے تحت۔ اس کی سند میں محمد بن عبید اللہ بن ابی رجا مجہول الحال ہیں، حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اس کے۔ اسی طرح سے دوسرا راوی ابو زبیر کی تدلیس ہے، ابو زبیر مدلس راوی ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور ابو زبیر ان جابر سے ہیں، ابو زبیر نے جابر سے یہ روایت بیان کی ہے، اس کے اندر سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ کتاب التوحید ابن مندہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 85 میں۔ اسی طرح سے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 336، طبقات الحنابلہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 188۔ ابو زبیر جو کہ محمد بن مسلم الکرسی ہیں، حافظ ابن مندہ کا اس کی سند کو صحیح اسناد کہنا معتبر نہیں ہے۔ مزید حوالہ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریب التہذیب صفحہ نمبر 554 454، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659،
69. اسی طرح سے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 50 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ابو زبیر کی تدلیس ہے، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً یہ روایت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام پر وحی کی جب وہ ہندوستان میں تھے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ یہ جو روایت ہے تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 میں ہے، اور اس کی سند کے اندر سمامہ ابن عبیدہ سلمی یہ ضعیف و منکر حدیث راوی ہے جیسا کہ محدثین نے کہا ہے، اور ابو زبیر کی تدلیس بھی ہے، ابو زبیر اس کے اندر مدلس ہیں، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے یہ روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے کہ آدم الی الارض کہ آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے. اس کی بھی سند ضعیف ہے جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 6195 میں اس کی وضاحت کر دی ہے. اسی طرح سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا کہ میں نے وضاحت کیا، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ بنزل فی الہند کہ آدم علیہ السلام ہند میں، ہندوستان میں یعنی بھارت میں اتارے گئے. ونزل ابلیس بالحرم، اور ابلیس جو ہے حرم میں اتارا گیا. یعنی آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں ایک پہاڑ پر اتارا اور شیطان کو حرم میں اتارا. تو اللہ نے ابلیس کو ہندوستان کی زمین سے منتقل کیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو حرم میں منتقل کر دیا. یہ روایت الکافی اصحاب کے اندر 21 پر ہے، اور یہ روایت انقطاع کے بنا پر ضعیف ہے جیسا کہ خود اس کے مصنف نے وضاحت کی ہے اس کے تحت. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ، کہ نزل آدم بالہند کہ آدم علیہ السلام ہند میں نازل کیے گئے، اتارے گئے اور اذان دی، جیسا کہ تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 میں ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 36 کی تفسیر میں. اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 403 پر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر علی ابن بحرام لم عرفہ کہ یہ جو ہے علی ابن بحرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے. پتہ چلا کہ یہ مجہول الحال راوی ہے. اور دوسرا راوی اس کی سند میں محمد بن عبداللہ بن سلیمان کوفی کو ابن مندہ نے مجہول الحال قرار دیا ہے کہ یہ جو ہے مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اور روایت ہے روح المعانی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پر کہ آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں یعنی سری لنکا کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سرندیپ، وہاں پر، اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بھی بے اصل روایت ہے. اسی طرح سے قتادہ تابعی کا قول ہے، ارض ہند کے الفاظ اس کے اندر ہیں کہ ہندوستان میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں، اور یہ تابعی کا قول حجت نہیں ہے. اسی طرح سے عطا بن ابی رباح سے ہے، یہ بھی تابعی ہیں لیکن تابعی کا قول حجت نہیں. اسی طرح سے حسن بصری کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور حوا علیہ السلام جدہ میں، اور ابلیس وغیرہ کے تعلق سے انہوں نے وضاحت کی ہے. تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 71 میں حدیث نمبر 185، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، دوسرے نسخے میں حدیث نمبر 399، سورہ البقرہ آیت نمبر 36 کی تفسیر میں. یہ تابعی کا قول ہے اور تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 میں یہ تابعی کا قول ہے اور مقطوع ہے. مقطوع یعنی تابعی کا قول ہے، یہ تابعی کا قول حجت نہیں ہوا کرتا. اسی طرح سے اس کی سند کے اندر راوی صدقۃ ابن عمرو الغسانی یہ مجہول الحال راوی ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جیسا کہ تقریب التہذیب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 436 میں نمبر ہے 2926. اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند میں عباد ابن میسرہ لعین الحدیث ہے، یعنی کمزور ہے.
جیسا کہ تقریب التہذیب میں نمبر ہے 3149. اسی طرح سے یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے موقوفاً کہ آدم علیہ السلام صفا اور حوا علیہ السلام مروہ پر اتارے گئے. تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 70 میں حدیث نمبر 182، جلد نمبر 1 صفحہ 155 کے اندر حدیث نمبر 396 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 میں، البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 اور تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 سورہ البقرہ آیت نمبر 36 کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عمرو ابن ابی قیس حسن الحدیث ہے لیکن وہم کی بنا پر خطا کر جاتا تھا، اور جبیر بن عدی کی ملاقات ابن عمر سے ثابت نہیں ہے. یہ خبر بھی منقطع ہے. اس تفسیر کی کتاب میں خود وضاحت کی گئی ہے جیسا کہ حدیث نمبر 3396 کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موقوفاً یہ روایت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں نازل کیے گئے، اتارے گئے، جیسا کہ مجموع الجواد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 پر ہے. اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی نحاس ابن القہم یہ ضعیف و متروک راوی ہے. محدثین نے اس سے روایت لینا ترک کر دیا تھا، جیسا کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 511 پر دیکھ سکتے ہیں، اور تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے عطا بن ابی رباح سے ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، جیسا کہ جامع شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 450 میں حدیث نمبر 3701 پر ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر راوی ثابت بن دینار یہ ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، غیر ثابت یہ روایت ہے. اسی طرح سے ابی العالیہ تابعی کی طرف موقوف ایک روایت ہے، ان کا قول ہے کہ الی الہند یعنی آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے، جیسا کہ تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 اور 121 میں ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن ابی جعفر مجہول الحال راوی ہے، اور ربی بن انس صدوق ہے پر یہ وہم میں مبتلا تھا، اور یہ تابعی کا قول ہے. تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ کے سامنے پورا خلاصہ کیا کہ اس بارے میں جتنی روایتیں ہیں یہ سب اسرائیلیات روایتوں سے نقل کردہ ہیں اور اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اسرائیلی روایات جو ہیں اگر بات سند صحیح ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اس بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ حدیث بنی اسرائیل کی روایت کردہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کیا ہو، یعنی بشرطے وہ بات سند صحیح ثابت ہو. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2461 میں ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3662 میں ہے، اور مسند حمیدی میں ہے حدیث نمبر 1174 1199 میں کہ جھوٹی بات بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جھوٹی بات میری طرف منسوب نہ کرو. اسی طرح سے صحیح سند کے ساتھ جو اسرائیلی روایت ہے اس پر ایمان رکھنا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح اور جھوٹ نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے، اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے، بس ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کتاب نازل کی ہے، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اس بارے میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4485 ہے، اور ایک مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 17225 پر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر امام زہری جو ہے مدلس ہیں، اور امام زہری نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے. باقی یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن جنت میں داخل کیا، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیجا، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رہنے کا بندوبست، کھانے پینے کا بندوبست کیا، جیسا کہ اس بارے میں سورہ الاعراف آیت نمبر 24 کی آیت کی تفسیر وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ دنیا کی سرزمین پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور لعنتی ابلیس اور ابلیس کے تابع سانپ کو اتارا گیا.
یہ غیبی حکم میں سے ہے. باقی کسی مکان کو خاص کرنا، کسی جگہ کو خاص کرنا، یہ صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ باسند صحیح ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. جیسا کہ ابن کثیر نے تفسیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 میں ذکر کیا ہے. باقی خبر یہ اسرائیلی روایت میں سے ہے، اسے ہم نہ صحیح کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم جھوٹ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اسرائیلی روایات پر یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کتاب نازل کی تھی اور اس پر ہم کو ایمان رکھنا ہے. باقی اس کے بارے میں نہ ہم جھوٹ کہیں گے نہ اس کو ہم سچ مانیں گے. اور باسند صحیح ہو، کوئی بھی بات ہو باسند صحیح ثابت ہو تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. لیکن چونکہ یہ حدیث جو آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں، بھارت میں نازل کیے گئے، اتارے گئے، حوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئیں، اس میں بھی اختلاف ہے. کئی صحابہ کے مختلف اقوال ہیں جس میں کہ کسی بھی اقوال کے اندر تمام لوگوں کا ایک بات پر جمع ہونا یہ ثابت نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی ایک ہی بات ہے، بلکہ تمام لوگوں کی باتیں مختلف ہیں. اس تعلق سے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.